Assalamu alaikum. My name is Dr. Saqib Iqbal. Welcome to lab number 5 of software construction. Today we're going to look at the Java implementation of abstraction, inheritance and polymorphism. If you remember, we studied these concepts during our lectures. Today we're going to look at their implementation in Java. And the tool I introduced to you, Eclipse, I hope that you must have worked on it. You must have done some exercises which I told you in the last labs. And I also hope that you must have implemented all the examples which I gave you in the last labs. And if you have familiarized yourself with Java notation, Java concepts, now we can implement some classes and the core concepts which are attached with classes like polymorphism, inheritance and abstraction. And today I'm going to tell you how you can implement them in code, and what is the main concept, how you make objects once you have an abstract class, and how you can implement inheritance in Java. So before going on to this implementation of these concepts, I'm going to tell you, which I also insisted in many lectures, like you have got three main concepts in object orientation, and the fourth one is an overview of object orientation. The three main core concepts are encapsulation, inheritance and polymorphism. And all these concepts which they are the ones which make object orientation as it is, and which makes it effective and a better way of programming. Okay, let me explain encapsulation first to you. Encapsulation is data hiding. When you implement objects, when you implement classes, then you have control of hiding the data which you are going to keep in the classes. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کلاس کے اندر آپ ایکسیس ماڈیفائرز یوز کر سکتے ہیں. ان ایکسیس ماڈیفائرز میں نے آپ کو پرائیویٹ، پبلک اور پروٹیکٹڈ کے متعلق بتایا تھا. تو اگر آپ تمام ڈیٹا فیلڈز کو، تمام ڈیٹا ممبرز کو جو کہ ویریبلز ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ پرائیویٹ ڈکلیئر کر دیں تو اٹ مینس دیٹ یو آر ہائڈنگ دا ڈیٹا فرام ادر کلاسز، فرام آؤٹ سائڈ ورلڈ. سو دس از کالڈ ڈیٹا ہائڈنگ اور انکیپسولیشن. اور انکیپسولیشن کا ایک اور مطلب بھی ہے. اگر آپ اس کی لفظی مطلب پہ جائیں، اگر آپ اس کے لٹرل میننگ پہ جائیں، تو انکیپسولیشن مطلب یہی ہے کہ آپ ڈیٹا انکیپسولیٹ کر رہے ہیں ہر آبجیکٹ میں. تو ڈیٹا کو جب آپ پرائیویٹ کریں گے، جب اس کے تمام ڈیٹا ممبرز کو پرائیویٹ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور آبجیکٹ کسی اور کلاس سے اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا. اور اسی طرح آپ میتھڈز کو بھی پرائیویٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک کلاس کے آبجیکٹ ہی صرف ان کے میتھڈز کو استعمال کریں، تو اگر آپ ان کو پرائیویٹ ڈکلیئر کر دیں تو پھر دوسری کلاسز کے اور دوسری پیکیجز کے جو آبجیکٹس ہوں گے وہ ان میتھڈز کو ایکسیس نہیں کر سکیں گے. اسی طرح ہمارا انہیریٹنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا کہ آپ ری یوزیبلٹی اچیو کر سکتے ہیں. اگر ایک پیرنٹ کلاس یا سپر کلاس کے اندر میتھڈز ہیں اور ان میتھڈز کو اگر آپ ری یوزیبل کرنا چاہیں تو وہ چائلڈ کلاسز میں کر سکتے ہیں. پھر ہم نے پولیمورفزم کو دیکھا. پولیمورفزم از بیسیکلی اٹیچڈ ود اوور لوڈنگ. اس سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ پولیمورفزم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ اس کے لفظی مطلب پہ جائیں، لٹرل میننگ پہ جائیں، پولیمورفک پراپرٹیز لاتے ہیں، یعنی کہ آپ کافی ساری کاپیز بنا سکتے ہیں ایک ہی چیز کی. یعنی آپ میتھڈز کو سیم نیم سے سیو کر سکتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور ان کو استعمال کر سکتے ہیں اگر ان کے سگنیچر میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو دیکھا تھا. یہ کہلاتی ہے میتھڈ اوور لوڈنگ. میتھڈ اوور لوڈنگ میں یو کین ہیو ملٹیپل میتھڈس which have got the same signature, same name, but with different signature. Signature basically is name plus all the parameters which you pass to the method. So if you have got any difference in the methods, then it means the method is entirely different. Its name is entirely different.
For example, you can also have constructor overloading as well. So you can have the same name of constructor but with multiple or with different kind of parameters. اچھا, اب اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ہمیں؟ کیونکہ پولیمورفک بیہیویئر آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کو ایک ہی, اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسے میتھڈز ہوں جو کہ کام ڈفرینٹ کریں, لیکن جب میں ان کو کال کروں تو ایک ہی میتھڈ سے کال کروں. فار ایگزامپل, اگر آپ پینٹ برش ایڈ کر رہے ہیں یا آپ ایک پینٹ سافٹ ویئر بنا رہے ہیں, تو اس کے اندر آپ چاہیں گے کہ ڈفرینٹ پینٹنگ جو ہوتی ہے اس پینٹنگ میں جو ڈرا کا میتھڈ ہو وہ سیم ہو. فار ایگزامپل, اگر آپ اس میں ڈفرینٹ برشز یوز کر رہے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ جب آپ ان برشز سے ڈرا کروانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی میتھڈ ہونا چاہیے جس کا نام ڈرا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سملرلی اور بھی بہت ساری سچویشنز ہو سکتی ہیں سافٹ ویئر کے اندر جس میں آپ چاہیں گے کہ میتھڈ آپ ایک ہی طرح کا کال کریں. اب دیکھیں, ڈرا آپ کال کر رہے ہیں تو برشز ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو پیرامیٹرز ہوں گے وہ آپ ایز اے برش کو پیرامیٹر کے تھرو بھیجیں گے. تو اب ڈرا کا ایک ہی نام سے آپ کئی میتھڈز بنا سکتے ہیں, اس کے پیرامیٹر میں آپ ڈفرینٹ برشز بھیج دیں تو وہ ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ڈرا کرے گا, لیکن میتھڈ کا نام ڈرا ہے. اب اس سے نہ صرف ریڈیبلٹی آسان ہوتی ہے, انڈرسٹینڈیبلٹی آسان ہوتی ہے, بٹ آلسو اٹ از افیکٹو ٹو یوز, اٹ از ایزی ٹو یوز, دیٹ یو کین remember the names of your methods as well whenever you are using in them in the system. And also because you want to keep the method name intuitive, you want to keep it easy to understand. تو اب ڈرا ہی میتھڈ ایسا ہے جو کہ آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں جب آپ ڈرائنگ کروانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے پولیمورفزم. ہم اس کا کوڈ ابھی دیکھیں گے ڈیٹیل کے اندر. پھر ہوتا ہے ایبسٹریکشن. ایبسٹریکشن کا بھی آپ کو بتایا تھا کہ دس از این اوور ویو آف دا سسٹم. فار ایگزامپل, سم ٹائمز یو ڈونٹ وانٹ ٹو امپلیمنٹ میتھڈز بٹ یو اسٹل وانٹ ٹو کیپ دیم so that if those classes have any subclasses, then subclasses could implement them or could override them. تو ایسی صورت میں آپ ایبسٹریکشن یوز کرتے ہیں. اور ایبسٹریکشن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ ان کو انٹرفیسز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. جہاں پہ آپ امپلیمنٹیشن نہیں دینا چاہتے وہاں پہ آپ ایبسٹریکشن یوز کر سکتے ہیں. تو یہ جو چار کانسیپٹس ہیں, انکیپسولیشن, انہیریٹنس, پولیمورفزم اور ایبسٹریکشن, دے میک اپ یور آبجیکٹ اورینٹیشن. سو اف یو آر کمپرومائزنگ آن اینی آف دیز پرنسپل, اٹ مینس دیٹ یو آر ناٹ gonna achieve object orientation in your software development. So all the programming languages that implement object orientation or that support object orientation, they all offer these four principles and you can implement them. تو یہ تو تھا جی object orientation. Some other reasons to move on to Java. اس Java کے کچھ اور بھی, کیونکہ جاوا از اے پیور آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج, لیکن اس کے کچھ اور بھی پراپرٹیز ہیں جن کی وجہ سے جاوا از سو مچ پاپولر اینڈ اٹ از سو مچ یوزڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اس کی دوسری پراپرٹی ہے پلیٹ فارم انڈیپینڈنس. پلیٹ فارم انڈیپینڈنس مینس کہ اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ کائنڈ آف پلیٹ فارم یو آر یوزنگ اور کس طرح کا آپ آپریٹنگ سسٹم استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ نے جاوا میں کوڈ لکھا ہے تو جاوا ہیز گاٹ سپورٹ فار آل ٹائپس آف آپریٹنگ سسٹمز اینڈ آل ٹائپس آف پلیٹ فارمز. تو جاوا کی پورٹیبلٹی بڑھ گئی ہے کیونکہ جاوا کے کوڈ کو آپ ایک پلیٹ فارم میں لکھ کے اور اس کو کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پلیٹ فارم انڈیپینڈنس سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے. پھر ریلیٹیولی ایزی گرافکس اینڈ گوئی پروگرامنگ. اب ٹوٹلی تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اٹ از ٹوٹلی ایزی, لیکن تھوڑا سا یہ سی سے سی پلس پلس سے آسان ہے اور جو اور لینگویجز ہیں مارکیٹ میں ان سے آسان ہے کہ آپ سوئنگ اور AWT لائبریریز یوز کرتے ہوئے گوئی فیچرز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن میں. تو اٹ از ایزیئر دین ادر languages.
Lots of library packages. ये भी बहुत important होता है कि you should have a really rich library with a programming language, and Java offers that kind of library. It has got so many APIs, it has got so many classes which are part of that library, which you can use for your purposes. For example, if you want to implement mathematics in your application, then there is a math class which offers you so many features, so many robust features. And similarly, graphics you already have seen, and apart from this, a lot of other applications which you want to put in it, a lot of applets which are supported by Java, and we're going to look at one of the applets in this lab as well. Then there is free compiler and IDEs. So all the IDEs and compilers are free available, like JBuilder, like Eclipse, और आपने JBuilder या Eclipse की अगर एग्जांपल देखी हो, और इसके अलावा बहुत सारी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और फ्रीली अवेलेबल हैं. You can download them and use them. Okay, and also, you know, it is popular and it is being used in colleges, universities, and companies, and also, you know, it's you can implement anything in it, any type of application, whether that is network based or distributed application, whether that is a desktop application. And now Java is also supporting, you know, web based programming and mobile based programming. तो और जावा के अंदर आप एंटरप्राइज प्लानिंग भी कर सकते हैं, एंटरप्राइज प्लानिंग के सॉफ्टवेयर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए होते हैं. तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी पॉपुलर. ओके, इट इज आल्सो बेटर suited for team development, and facilities are available to create reusable software, and easier GUI programming, as I have already told you, easier programming maintenance. So it provides maintenance support as well, and all the IDEs which are available with it. For example, we saw Eclipse, that Eclipse provides you to put in comments in your code, and it also automatically generates code for you. So it has got a rich IDEs available with Java. Now, if we look at OOP in a nutshell, object-oriented programming, a program models a world of interacting objects. अच्छा, अब आपके जो प्रोग्राम बनेगा, जो एप्लीकेशन बनेगी, it will have a lot of objects in it, a lot of classes in it. So I have already described in detail that you cannot implement anything without implementing a class or an object in object-oriented programming. So if you want to implement any kind of feature, you will have to write it in a class boundary, and then you will have to call it through an object unless it is a class method. ठीक है? Or objects create other objects and send messages to each other in Java, all each other's methods. So इसके अंदर यही चीज़ effective है कि आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उसके थ्रू आप मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, बाकी क्लासेस की इम्प्लीमेंटेशन को कॉल कर सकते हैं. और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन भी जितनी है क्लास के अंदर, क्योंकि क्लास के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करनी है. एक तो आपने डेटा मेथड्स डेटा फील्ड्स, डेटा मेंबर्स जिनको कहा जाता है, वो इम्प्लीमेंट करने और सिर्फ मेथड्स इम्प्लीमेंट करने. और मेथड्स का काम यही होता है कि वो उन्हीं डेटा मेंबर्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करते हैं. ठीक है? तो इसके अलावा कुछ नहीं होना. इससे आउटर बॉडी में आपने कोई कोड नहीं लिखना, और वो कोई कोड एक्सेट्स भी नहीं हो सकता और वो एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लास की एक बॉडी लिख रहे हैं और उसके अंदर आपने डेटा फील्ड्स लिखे हैं और उसके बाद कोई स्टेटमेंट लिख दी है आउट ऑफ द बॉडी ऑफ एनी मेथड, then it is not going to be executed, because only the objects will be able to call methods, and those methods will perform functions. So if you have to write anything, you will have to write it in a method body, and then you will have to call it through an object from main method, from main class.
Okay, each object belongs to a class. A class defines properties of its object. A class implements an ADT, the data type of an object in its class. ADT होता है abstract data type, और हर क्लास abstract data type को implement करती है और उसके अपने objects होते हैं जिसके थ्रू वो methods को call करती है. Programmers write classes and reuse existing classes. تو پروگرامرز جو ہوتے ہیں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں, دے امپلیمنٹ ایوری تھنگ ان کلاسز اینڈ دوز کلاسز کین بی ری یوزڈ. اوکے, یو کین پک دیم فرام ون پروگرام اینڈ یو کین پٹ دیم ان another program because class is a class. So if you are going to implement an object oriented system, then you can reuse classes written in any other application. جس طرح ہم نے سرکل کو دیکھا پچھلی اگزامپل میں, تو سرکل کلاس جو تھی وہ ہمارے لیے کیا کر رہی تھی, سرکمفرنس اور ایریا کیلکولیٹ کر رہی تھی. تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر کوئی مین باڈی نہیں تھی. آپ نے ود ان دا کلاس نہ ہی ایریا کیلکولیٹ کرنا تھا نہ ہی سرکمفرنس. تو وہ جو ہم نے دو کام کیے تھے وہ ہم نے ایک مین کلاس بنا کے اس کے اندر مین میتھڈ بنا کے اور سرکل کے آبجیکٹ بنا کے پھر ان کو وہاں پہ کال کیا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سرکل اٹ سیلف ایک کمپلیٹ کلاس ہے جس کے اندر ریڈیس, جس کے اندر کوآرڈینیٹس کے ہم نے ڈیٹا فیلڈز بنا دیے ہیں, پھر اس میں دو میتھڈز بنا دیے ہیں جو سرکمفرنس اور ایریا کیلکولیٹ کرتے ہیں ہمارے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی اپلیکیشن کے اندر اگر آپ نے اس سرکل کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور ایریا اور سرکمفرنس فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں تو آپ ایز اٹ از یہ سرکل کلاس اس اپلیکیشن سے اٹھائیں اور اس کو کسی بھی اپلیکیشن میں ڈال دیں, کسی بھی سافٹ ویئر میں ڈال دیں. تو پھر کرنا وہی پڑے گا کہ مین میتھڈ کے اندر جا کے اس کا آبجیکٹ بنانا پڑے گا اور پھر اس آبجیکٹ کے تھرو آپ سمپلی ایریا کو اور سرکمفرنس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کو اگر یاد ہو اس کے اندر ہم نے بہت سارے کنسٹرکٹرز بنائے تھے, تو آپ کسی بھی کنسٹرکٹر کے تھرو انیشلائز کر سکتے ہیں اس کی ویلیوز کو, جو ریڈیس کی ویلیو ہے یا کوآرڈینیٹس کی ویلیو ہے, اور پھر آپ آسانی سے میتھڈز کال کر کے اور ایریا اور سرکمفرنس کیلکولیٹ کر لیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اوپ کے اندر آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اندر اگر آپ صحیح طریقے سے امپلیمنٹیشن کریں, دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. آپ کو میں اگلی لیبز میں ڈیزائن پیٹرنز کو بھی امپلیمنٹ کرنا بتاؤں گا. تو اگر آپ سارے پرنسپلز, جس طرح ابھی 4 پرنسپلز میں نے بتائے ہیں, اور اگر آپ کو یہ ڈیزائن پیٹرن بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں, تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے تو پھر آپ کسی بھی کلاس میں ان کی ری یوزیبلٹی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو کال کر سکتے ہیں اور ایز اٹ از کوڈ اٹھا کے کسی بھی کلاس میں رکھ سکتے ہیں. لیکن ظاہری سی بات ہے کہ اس کوڈ کو آپ کو ایک ایفیشینٹ وے سے لکھنا پڑے گا, جس طرح وہ سرکل والا تھا. اس کے اندر اگر فار ایگزامپل آپ سرکل کی کلاس کو امپلیمنٹ کریں اور اس کے اندر آپ ریڈیس نہ لکھیں ایز اے ڈیٹا فیلڈ, یا آپ کوآرڈینیٹس نہ لکھیں, ٹھیک ہے, اور اگر آپ چاہیں کہ یہ ریڈیس اور کوآرڈینیٹس جو ہیں یہ کسی اور کلاس کا حصہ ہیں یا مین کلاس کا حصہ ہے, اور ہم سمپلی وہاں پہ ریڈیس کو انیشلائز کریں گے اور ایریا اور سرکمفرنس کے میتھڈ جو ہیں وہ ہم سرکل کلاس سے لیں گے. تو اگر آپ اس طرح کی کوڈنگ کریں گے تو اب دیکھیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ڈیٹا ہائڈنگ کو اور انکیپسولیشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس طرح کے پرنسپلز بریک کریں گے تو آبویسلی آپ ری یوزیبلٹی اچیو نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ پراپر کوڈ لکھیں گے تو ایز اٹ از آپ کوڈ اس کا اٹھا کے دوسری اپلیکیشن میں کر سکتے ہیں, اور پھر آف کورس ڈاکومنٹیشن اور انڈرسٹینڈیبلٹی بھی اس کی بڑھے گی. تو دیز آر دا ٹاورز, 4 ٹاورز آن وچ بلڈنگ آف اوپ اسٹینڈس. یہ جو 4 ٹاورز ہیں اور ہم انہی کو ہی آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اچھا, ہماری کیس اسٹڈی میں ہم ایک ایپلیکیشن ایک امپلیمنٹ کریں گے, ڈانس اسٹوڈیو کی ایپلیکیشن. ٹھیک ہے, اس میں میل اور فیمیل ڈانسرز ہم اس کے اندر امپلیمنٹ کریں گے اور ان کی کوآرڈینیشن کریں گے. اور یہ ایک ایپلیٹ ہے جو کہ اے پی آئی پرووائڈ کرتی ہے جاوا کے اندر. تو ہم اس طرح کی ایپلیکیشن کا کوڈ دیکھیں گے کہ اس کا کوڈ کیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ
जावा के अंदर ये मॉडल यूज होता है जो कि MVC मॉडल कहलाता है। MVC मॉडल का मतलब है मॉडल व्यू कंट्रोलर मॉडल। M stands for model, V stands for view, and C for controller. What you do is that you design a model first, and that all these three basically modules are connected with each other. So you design a model first, and then you design that how model is going to be viewed, how it's going to be displayed, and then you design a controller which models both model and view. So it controls both model and views. तो अगर हम इस एप्लीकेशन का MVC मॉडल बनाएं तो वो कैसा बनेगा? देखें, ये मॉडल है, इसके अंदर आपने एक डांस मॉडल बनाया और उस डांस मॉडल में आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी डांसर, और उसमें आपके दो डांसर्स हैं, मेल एंड फीमेल. सो दीज मेल एंड फीमेल डांसर्स आर सब क्लासेस of this parent class. So and you have also got, we're gonna implement this by showing foot movement on the application. So you have got a foot abstract class, and then there is a male foot and female foot, and of course female foot is gonna be extension of female dancer and male foot is from male dancer. So this is the model of our application. Now if you look at the view of this, then dance floor is the view. Okay, that is we're gonna implement it in that IDE, in the applet. And if you look at the controller, then dance studio and music is the control. Okay, so all these concepts are going to be implemented in classes. So we're gonna have one class for dance studio and one for music, and that will make our controller. And then in the model we're gonna have dance model, which is the super class, and then it is going to have a dancer class, and then male dancer, female dancer. Then we have got a foot class and male foot and female foot. Okay, so this is the design of the application. So अगर हम देखें अपनी तमाम क्लासेस को जो अभी मैंने आपको मॉडल में बताई थी, तो they are going to be very short classes. So they are only going to have these number of lines, which shows you that how short this program is going to be. And this is also a beauty of Java, that you can reduce a lot of lines of codes, and you can implement classes with minimal number of lines of codes. But of course in OOP the number of classes is not considered a problem, because object-oriented programming is totally based on classes. So you can have as many classes as you want, and since you have to write everything in classes, so you probably have to use a lot of classes to implement a program. And when it comes to really distributed and complex programs, then of course you're gonna need a number of classes for your implementation to be executed properly. So these are the classes, and this is the line of code these classes are going to have. So you can see that there are not many. Okay, and of course we need an IDE to implement 10 classes. If you remember, I told you that you can also implement Java programs using command prompt system, CMD system, and I showed you how to invoke CMD system through your window, and you can simply write the whole system, the whole programs in any text file using Notepad or any other text editor, and then you can simply write them through, execute them through CMD and command prompt. So you just have to write a couple of instructions, and then they will execute your Java code for you. तो लेकिन जब क्लासेस बढ़ जाती हैं, जिस तरह के अभी हमारा ये सिस्टम है 10 क्लासेस हैं, तो ऐसी सूरत में आपको IDE की ज़रूरत पड़ती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है. और IDE की हमने एग्जांपल देखी है, जावा एक IDE है, तो उस IDE के अंदर आप इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इक्लिप्स में पैकेज बनाना, क्लास बनाना, फिर क्लास का कोड लिखना, उसकी डिबगिंग करना, वो सब मैंने आपको पिछली लैब्स में बताया था
کہ آپ ایکلپس میں یہ سارا کوڈ آسانی سے لکھ سکتے ہیں اور اس کو ڈیبگ بھی کر سکتے ہیں, رن کر سکتے ہیں. اور جاوا آپ کو ایکلپس کے اندر جو جاوا امپلیمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر آپ کو کافی سہولت ہے کہ آپ ایک آبجیکٹ لکھیں اور اس کے جتنے ڈیٹا فیلڈز ہیں, جتنے میتھڈز ہیں, وہ سارے آپ کو جاوا بتا دیتا ہے. تو اسی لیے ایکلپس IDE جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی یوزفل ہے. اچھا, سب سے پہلے تو ہم نے چونکہ 4 کانسیپٹس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم ایبسٹریکشن کو دیکھتے ہیں. میں تھوڑا ریپیٹ کر دوں, چونکہ ہم لیکچرز میں تو پڑھ ہی چکے ہیں اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو ایبسٹریکشن کے متعلق کافی ڈیٹیل میں بتایا ہے. ایبسٹریکشن مینز اگنورنگ irrelevant فیچرز, پراپرٹیز اور فنکشنز اینڈ emphasizing the related ones or the relevant ones. ٹھیک ہے, ریلیونٹ, اب یہ ریلیونٹ کیا چیز ہوگی تو یہ آپ کی ایبسٹریکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کانسیپٹ کے اوپر ایبسٹریکشن امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس کانسیپٹ کے بارے میں جتنی ریلیونٹ امپلیمنٹیشن ہے آپ صرف وہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس باقی جو ہے وہ آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ریلیونٹ ٹو دا گیون پروجیکٹ, جس طرح آپ کا پروجیکٹ ہے, جو امپلیمنٹیشن ایپلیکیشن ہے, اس سے ریلیونٹ آپ نے فیچرز اس میں رکھنے ہیں, باقی ہٹا دینے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے. فار ایگزامپل ابھی ہم دیکھیں کہ ایبسٹریکشن اس ایگزامپل میں دیکھیں تو ڈانسر کلاس جو ہے یہ ایبسٹریکشن ہے, کیونکہ ہم نے کوئی کیونکہ ہمارے پاس آئدر فیمیل ڈانسر ہونے یا میل ڈانسر ہونے, تو ڈانسر اٹ سیلف از این ایبسٹریکٹ کلاس. ٹھیک ہے, اس کے اندر سے آپ فیمیل اور میل ڈانسر نکال سکتے ہیں, کیونکہ ڈانسر تو ایک ویگ آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اٹس گونا بی آئدر میل اور فیمیل. سو اف یو جسٹ سے ڈانسر, سو یو کین ناٹ ٹیل ویدر اٹ از میل اور فیمیل. سو اٹس جسٹ این ایبسٹریکٹ ویو جس کے اندر آپ ڈانسر سے ریلیٹڈ جو پراپرٹیز ہیں وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور جو کہ شیئرڈ ہوتی ہیں میل اور فیمیل دونوں ڈانسرز میں. ٹھیک ہے, اور اگر ہم انکیپسولیشن کو دیکھیں تو اٹ مینس دیٹ آل ڈیٹا ممبرز آف اے کلاس آر ڈکلیئرڈ پرائیویٹ. سم میتھڈز میں آلسو بی پرائیویٹ ٹو. ٹھیک ہے, تو تمام ڈیٹا ممبرز, ڈیٹا فیلڈز جو ہیں وہ پرائیویٹ ہوں گی, اور میتھڈز بھی ہو سکتے ہیں. دا کلاس انٹریکٹس ود ادر کلاسز called the clients of this class only through the classes constructors and public methods. تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کلاسز ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, آبجیکٹس جو ہیں آپ دوسری کلاس میں آبجیکٹ بنا کے کسی بھی کلاس کے میتھڈ کو اور ایون ڈیٹا ممبر کو بھی کال کر سکتے ہیں اگر ڈیٹا ممبر پبلک ڈکلیئر ہوا ہوا ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا, اس صورت میں صرف جو پبلک میتھڈز ہوں گے, یا اگر آپ نے کسی ڈیٹا فیلڈ کو پبلک کا, جو کہ اگر آپ ڈیٹا فیلڈ کو پبلک کریں گے تو انکیپسولیشن اچیو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو زیادہ سے زیادہ جو ڈیٹا ممبرز ہیں ان کو آپ نے پرائیویٹ کرنا ہے. اور پھر آپ لیکن کمیونیکیشن کیسے کریں گے, اور اگر آپ نے سارے میتھڈز کو بھی پرائیویٹ کر دیا تو پھر باقی کلاسز تو ایکسیس نہیں کر سکتی یا آپ کی کلاس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتی. تو آپ کیا کریں گے کہ جو کنسٹرکٹرز ہوتے ہیں ان کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ ان کے تھرو انٹریکشن ہو سکتی ہے, یا پھر پبلک میتھڈز. آف کورس آپ کے کچھ میتھڈز ایسے ہوں گے جنہیں آپ چاہیں گے کہ آپ پبلک رکھیں تاکہ باقی کلاسز ان کو استعمال کر سکیں, تو ایسی صورت میں صرف وہی میتھڈز ہی ایکسیس ہوں گے. کنسٹرکٹر اینڈ پبلک میتھڈز آف اے کلاس سرو ایز دا انٹرفیس ٹو کلاسز کلائنٹس. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ کائنڈ آف انٹرفیس امپلیمنٹ ہوتی ہیں. انٹرفیس سے مطلب یہ ہے کہ انہی کے تھرو آپ اس کلاس کی سروسز کو استعمال کر سکتے ہیں, پبلک میتھڈز کے تھرو یا کنسٹرکٹرز کے تھرو. ٹھیک ہے, اور اگر ہم اس ایگزامپل میں دیکھیں تو انکیپسولیشن کہاں پہ ہوگی, وہ فٹ میں امپلیمنٹ ہوگی, کیونکہ ہم نے فٹ کے تھرو دکھانا ہے. تو میل فٹ اور فیمیل فٹ کے اندر امپلیمنٹیشن ہوگی, لیکن فٹ اٹ سیلف جو ہے اس کے اندر ہم جتنا ڈیٹا رکھیں گے وہ انکیپسولیٹڈ ڈیٹا ہوگا اور اسے ہم ہڈن رکھیں گے. اس کی ایگزامپل یہ دیکھیں, یہ کوڈ ہے جو کہ اس کی ایگزامپل ہے
کہ آپ نے کہا پبلک ایبسٹریکٹ کلاس فٹ. نا دس فٹ کلاس از این ایبسٹریکٹ کلاس, اور آپ کو میں نے بار بار بتایا کہ ایبسٹریکٹ کلاس جو ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, وہ صرف ایبسٹریکٹ ہوتی ہے. ہاں اس کے آپ سب کلاسز بنا سکتے ہیں اور اس کے میتھڈس کو اوور رائڈ کر سکتے ہیں اور ان کے اندر امپلیمنٹیشن لکھ سکتے ہیں, لیکن اٹ سیلف جو ایبسٹریکٹ کلاس ہوگی دیٹ ول بی جسٹ پرووائڈنگ یو این ایبسٹریکٹ ویو آف دا سسٹم. Okay, and that is meant to be a super class. It is not a class which can provide you some kind of implementation. So it is supposed to be a super class, and you can extend it through its child classes or subclasses, but it is recommended that okay, you need it sometimes. For example, if you are going to have two kind of foot, male foot and female foot, so if you look at the system, تو آپ کو یہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے جنرل کلاس وچ از اونلی گوئنگ ٹو بی فٹ کلاس اینڈ وچ از گوئنگ ٹو ہیو آل دا فیچرز وچ آر گوئنگ ٹو بی پارٹ آف فٹ کلاس. تو جناب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ یہ فیلڈز ہیں, اس کی ڈیٹا ممبرز ہیں, اینڈ دے آل آر ڈکلیئرڈ پرائیویٹ. اوکے, لیکن اس کے اندر یہ جو ہے, اب اس کو ہم دیکھیں کہ یہ اسٹیٹک میتھڈ ایک بنا ہوا ہے, اور اگر آپ ریکال کریں ہمارے پچھلی کلاسز سے اور لیب سے, تو اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کون سا ہوتا ہے, جو کلاس ویریبل ہوتا ہے, اور اس کو صرف کلاس ایکسس کر سکتی ہے, اور وہ تمام آبجیکٹس اس کو شیئر کرتے ہیں. تو ہر آبجیکٹ کے لیے اس کے اندر ڈفرینٹ ویلیو نہیں ہوگی, بلکہ ہر آبجیکٹ کے لیے سیم ویلیو ہوگی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایسی صورت میں آپ رکھتے ہیں جب آپ کسی ویریبل کو گلوبل کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ تمام آبجیکٹس اس کو یکساں استعمال کریں, ایک ہی طریقے سے استعمال کریں, اور اس کے اندر اگر کوئی ویلیو چینج کرتا ہے تو دوسرا آبجیکٹ جب اس کو ایکسس کرے گا تو اس کو چینجڈ ویلیو ملے گی. ٹھیک ہے, تو ایسی فار ایگزامپل ہم نے کاؤنٹر کی ایگزامپل دیکھی تھی کہ اف یو وانٹ ٹو امپلیمنٹ اے کاؤنٹر کلاس, تو اس کاؤنٹر کلاس کے اندر آپ چاہیں گے کہ اگر ایک آبجیکٹ اس کاؤنٹر کو انکریز کرتا ہے یا ڈیکریز کرتا ہے تو دوسرا آبجیکٹ جو ہے جب وہ آئے تو اس کو کاؤنٹر کی اپ ڈیٹڈ ویلیو ملے. یا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میتھمیٹیکل کلاس اگر بنا رہے ہیں تو اس کے اندر پائی کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سب کے لیے سیم ہوتی ہے, دیٹ از 3.14. سو دا ویلیو آف پائی شوڈ بی same for all calculations which you are going to implement in your class. ٹھیک ہے, تو that should always be 3.14. But if you make this pi as a simple variable, as an instance variable which could be accessed through any object, then any object could change pi's value, which is never advisable, which is never good, which is never recommended, because اگر پائی کی ویلیو چینج ہو گئی تو the calculations which you are going to get, the result could also be changed and you can have problem in your equations. ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں صرف آپ نے ان ویریبلس کو رکھنا ہے. فرسٹ آف آل اسٹیٹک کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف کلاس کے تھرو یوز ہوتے ہیں, آبجیکٹس کے تھرو نہیں ہوتے. ہاں فائنل کا مطلب یہ ہے کہ وہ آبجیکٹس کے تھرو بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ کانسٹنٹ ہوں گے. فائنل میں نے آپ کو بتایا تھا کانسٹنٹ کے لیے کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ نے ویلیو آف پائی بھی لکھنی ہے تو آپ اسے کانسٹنٹ کی ورڈ کے ساتھ لکھیں گے تاکہ کوئی آبجیکٹ اسے چینج نہ کر سکے. لیکن ایسی صورت میں اب کیا ہوگا, یہ جو ہے فٹ وڈتھ, کیونکہ آپ فٹ وڈتھ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ایپلیٹ کلاس میں, تو وہ فٹ وڈتھ آپ فکس کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں 24 ہونی چاہیے. اچھا, اب یہاں پہ کوشچن اٹھتا ہے کہ کیا یہ, چونکہ یہ اسٹیٹک بھی ہے اور فائنل بھی ہے, تو کیا آبجیکٹس جو ہیں وہ اس ویریبل کو یوز کر سکتے ہیں؟ اگر آپ سوچیں تو بیسیکلی وہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اسٹیٹک ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹیٹک کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ کلاس ویریبل بن گیا, اب صرف اس کو کلاس ہی یوز کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے تھرو ہی آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں.
اچھا ہم باقی ویریبلس کو دیکھیں تو اس کے اندر وی ہیو گاٹ ایم لیفٹ, مائی ایکس, مائی وائی, مائی ڈائریکشن اینڈ مائی ویٹ. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کہ یہ جو فٹ کلاس ہے اس کے اندر یہ جو ہونے ہیں یہ دونوں میل فٹ اور فیمیل فٹ آر گوئنگ ٹو شیئر دیز ایٹریبیوٹس اور دیز پراپرٹیز. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم ایک کنسٹرکٹر بھی رکھ رہے ہیں جو کہ پروٹیکٹڈ ٹائپ کا ہے. اور آپ کو اگر یاد ہو لیکچر کے اندر میں نے جب آپ کو ایکسیس ماڈیفائرز بتائے تھے تو میں نے آپ کی ان کے سکوپ بھی بتائے تھے, پرائیویٹ, پبلک اور پروٹیکٹڈ کا کیا سکوپ ہوتا ہے. تو آپ وہ اس میں دیکھیں اور اس کے مطابق دیکھیں کہ یہ کنسٹرکٹر کون کون ایکسیس کر سکتا ہے. پھر اس کے اندر یہ ویلیوز ہیں جو کہ اس کو پاس ہو رہی ہیں, سائڈ, ایکس, وائی اینڈ ڈائریکشن. تو یہ ہم نے بیسیکلی کیوں لی ہیں, یہ ویلیوز کیوں پاس ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ انیشلائز کر رہی ہیں آپ کے ڈیٹا ممبرس کو. تو سب سے افیکٹو طریقہ اور ایفیشینٹ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا ممبرس کو ہمیشہ کنسٹرکٹر کے تھرو انیشلائز کروائیں اور اس کو ویلیوز کنسٹرکٹر کے تھرو دیں, تاکہ یہ انیشلائزیشن پروسیس جو ہے وہ ود ان دی کلاس کی ہونا چاہیے اور آؤٹ سائڈ دی کلاس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پھر اس کے اندر ویلیوز ڈفرینٹ آنے کا خدشہ ہوتا ہے اور وہ ویلیوز آنے کا خدشہ ہوتا ہے جو کہ ان انٹینڈیڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب کیا ہے کہ انکیپسولیشن انشورز دیٹ اسٹرکچرل چینجز ریمین لوکل. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ انکیپسولیشن امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جتنی اسٹرکچرل چینجز ہیں, جتنے بھی ویریبلز کی ویلیوز ہیں اور آپ ان کو ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں, چینج کرنا چاہتے ہیں, تو وہ پھر لوکل رہیں گی, یعنی ود ان دا کلاس رہیں گی اور اس کو کوئی اور کلاس ایکسس نہیں کر سکے گی. تو ایسی صورت آپ کہاں امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ جہاں آپ کو ڈیٹا ہائیڈنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے, جہاں آپ چاہتے ہیں کہ کلاسز کے اندر ڈیٹا محفوظ رہے اور اس کو کوئی اور کلاس ایکسس نہ کر سکے. ٹھیک ہے, تو چینجز ان دا کوڈ کریٹ سافٹ ویئر مینٹیننس پرابلم and usually the structure of a class as defined by its fields changes more often than the class's constructors and methods. اور اسی طرح encapsulation ensures that when fields change, no changes are needed in other classes. A principle known as locality. ایک اور پرنسپل ہوتا ہے آبجیکٹ اورینٹیشن میں, locality. وہ یہ ہوتا ہے کہ انکیپسولیشن کے تھرو آپ یہ اچیو کر سکتے ہیں کہ جب فیلڈز چینج ہوں تو باقی کلاس میں کوئی تبدیلی نہ ہو یا باقی کلاسز اس کی وجہ سے چینج نہ ہوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے فیلڈز کو پبلک رکھ دیا تو پبلک رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ پبلک رکھنے کا ایک ہی فائدہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اور کلاسز کے اندر ان ڈیٹا فیلڈز کو ایکسس کیا جائے اور ان کی ویلیو چینج کی جائے. یہی چاہیں گے نا آپ. اچھا اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باقی کلاسز کے اندر آپ نے کوڈ لکھا ہوا ہے اس ڈیٹا فیلڈز کو چینج کرنے کا. یا چلیں اگر آپ نے کوڈ نہیں بھی لکھا ہوا, کیونکہ یہ بھی ریکمینڈڈ نہیں ہوتا کہ آپ ڈائریکٹ ڈیٹا فیلڈز کو ایکسس کریں باقی کلاسز میں, تو انڈائریکٹ کیسے ایکسس کیا جاتا ہے؟ گیٹر اور سیٹر میتھڈ سے. یہ بھی میں نے پچھلی لیب کے اندر بھی میں نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا تھا اور آپ کو ایگزامپلس بھی بتائی تھی گیٹر اینڈ سیٹر کی. تو اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ دیکھیں اب یہاں پہ ایک کنفیوژن اٹھتی ہے. گیٹر اینڈ سیٹر میتھڈ جو ہوتے ہیں نا, بیسیکلی سیٹر میتھڈ ہوتا ہے آپ کے ان تمام ویریبلس کے لیے آپ الگ الگ سیٹر میتھڈ بنائیں گے اور وہ سیٹر میتھڈ ان کو ویلیوز دے گا یا ویلیوز ماڈیفائی کرے گا, اسی لیے اس کو سیٹر میتھڈ کہتے ہیں. گیٹر میتھڈ کیا ہوگا کہ اٹ ول ریٹریو دیز ڈیٹا ممبرز فار یو, اٹ ول ریٹریوز آل دا فیلڈز فار یو. اچھا اب
اچھا یہ کنفیوز نہ کیجیے گا، سوری میں آپ کو اس سے پہلے کہ لوکیلٹی کا بتاؤں، میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان دو کانسیپٹس کو آپس میں کنفیوز نہ کیجیے گا کہ کنسٹرکٹر کیا کام کر رہا ہے. کنسٹرکٹر بھی ویلیوز دے رہا ہے، یہ دیکھیں تمام ڈیٹا فیلڈز کو ویلیوز دے رہا ہے، تو پھر سیٹر میتھڈ کا کیا کام ہوا؟ تو اس میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ سیٹر میتھڈ جو ہوتا ہے وہ ماڈیفیکیشنز کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ ویلیوز کو ڈیورنگ دا ایگزیکیوشن آف دا پروگرام ڈائنامکلی اگر آپ ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں ان تمام ڈیٹا فیلڈز کی ویلیوز کو، تو اس کے لیے سیٹر ہوتا ہے. لیکن شروع میں جو انیشلائزیشن کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، شروع میں آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ویلیوز اسائن ہوں. فار ایگزامپل اب کاؤنٹر ہے تو کاؤنٹر انڈیکس کو آپ چاہیں گے کہ شروع میں وہ 0 ہو، تاکہ کاؤنٹر جو ہے جیسے ہی سٹارٹ ہو تو وہ 1 سے سٹارٹ ہو، آپ اس کو 0+1 کریں اور وہ 1 سے سٹارٹ ہو. تو ایسی صورت میں کاؤنٹر انڈیکس کو جب آپ 0 ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں فرام دا بگننگ، فرام دا اسٹارٹ آف دا آبجیکٹ، تو ہم کنسٹرکٹر بناتے ہیں. دیکھیں شروع میں ہی آپ سیٹر میتھڈ تو کال نہیں کریں گے اور سیٹر میتھڈ کو 0 ویلیوز نہیں دیں گے، بلکہ آپ چاہیں گے کہ کاؤنٹر کلاس کا جو ہی آبجیکٹ بنے تو آبجیکٹ کے بنتے ساتھ ہی وہ 0 ہو جائے. تو ایسی صورت میں آپ کو کنسٹرکٹر آپ کے لیے صرف آبجیکٹ کے بنتے ہی اس کو کچھ ویلیوز اسائن کر دیتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے انیشلائزیشن. انیشلائزیشن از سم تھنگ ایلس، ماڈیفیکیشن آف ویلیوز از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ تھا، میں آپ کو وہ ایگزامپل بتا رہا تھا کہ اگر آپ نے ان تمام ڈیٹا فیلڈز کو پبلک کر دیا تو اس کا آپ پبلک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور کلاس ان کی ویلیوز کو چینج کر سکے. اب وہ جو کلاس ہوگی وہ کلاس مین کلاس بھی ہو سکتی ہے جس کے اندر مین میتھڈ ہے، یا کوئی اور دوسری کلاس بھی ہو سکتی ہے. دوسری کلاس کے بھی کسی میتھڈ کے اندر آپ اس کلاس کا آبجیکٹ بنا کے اور اس کلاس کی ان ویلیوز کو چینج کر سکتے ہیں گیٹر سیٹر میتھڈ کے تھرو. اچھا اب فار ایگزامپل اگر آپ نے ایسا کر دیا تو دوسری کلاس میں آپ گیٹر سیٹر کے تھرو ان کی ویلیوز کو چینج کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ ان ویلیوز کو پبلک رکھیں گے. اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں بعد میں جب آپ نے یہ ساری امپلیمنٹیشن کر لی اور آپ بعد میں چاہتے ہیں کہ آپ اس میں سے کسی ایک ویریبل کا نام چینج کر دیں، یا کسی ایک ویریبل کو ٹوٹلی ڈیلیٹ کر دیں، یا ایک کوئی ایڈیشنل ویریبل اس کے اندر ایڈ کر دیں، تو کیا ہوگا؟ آپ نے ضرور ڈیٹا بیسز میں پڑھا ہوگا انسرشن، ڈیلیشن اینڈ ماڈیفیکیشن. تو میں انہی 3 کانسیپٹس کی بات کر رہا ہوں کہ یا کچھ آپ نیا انسرٹ کر سکتے ہیں، یا کسی ایک ویریبل کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، یا کسی ایک ویریبل کا نام چینج کر سکتے ہیں، ماڈیفائی کر سکتے ہیں. تو اس سے انکنسسٹنسی آ جائے گی اگر یہ سارے پبلک ہوئے. کیسے آ جائے گی؟ کیونکہ ان کے گیٹر سیٹر میتھڈز کو بھی آپ چینج کریں گے، ان کے نام چینج کریں گے. کیونکہ اگر میں مائی ڈائریکشن کو سمپل ڈائریکشن کہنا چاہتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ گیٹر اور سیٹر میتھڈ جو ہیں وہ بھی چینج ہو جائیں. تو میں یہ لوکلی وہی چینجز کروں گا، نہ صرف میں اس کا نام چینج کروں گا، گیٹر اینڈ سیٹر کا میتھڈ کا نام بھی چینج کر دوں گا. یا اگر میں ایک اور ایٹریبیوٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ڈیٹا فیلڈ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس کو یہاں پہ ایڈ کروں گا اور اس کے گیٹر سیٹر میتھڈ ایڈ کروں گا. تو یہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں لوکلی کر رہا ہوں. لیکن اگر یہ پبلک ڈکلیئر ہوئے ہیں اور کوئی اور کلاس ان کو ایکسس کر رہی ہے تو ماڈیفیکیشن کی صورت میں آپ کو جا کر اس کلاس کے اندر بھی چینجز کرنے پڑیں گے، کیونکہ اس کے اندر تو کوڈ لکھا ہوا ہے، وہاں پہ گیٹر بھی کال ہو رہا ہے، سیٹر بھی کال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اب گیٹر سیٹر اب چونکہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے کیونکہ آپ نے ماڈیفیکیشن کر دی ہے، ان کا نام چینج کر دیا یا ان کو ڈیلیٹ کر دیا، تو وہاں پر تو وہ کال ہو رہے ہیں. تو یہ انکنسسٹنسی آ گئی ڈیٹا میں اور اس کی وجہ سے ایررز آ سکتے ہیں. تو اس کانسیپٹ کو کہا جاتا ہے پرنسپل آف لوکیلٹی، کہ آپ لوکلی چینجز کریں. لوکلی ان کو آپ جب پرائیویٹ رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے ان کی امپلیمنٹیشن کسی اور کلاس میں نہیں کی،
تو آپ لوکلی چینجز بھی کر سکتے ہیں اور لوکلی ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں, سوری وہی ماڈیفیکیشن لوکلی کر سکتے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں جی, انہیریٹنس کو دیکھتے ہیں. A class can extend another class inheriting all its data members and methods while redefining some of them add or adding its own. تو redefining میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب کلاسز سپر کلاس کے میتھڈس کو یوز کر سکتے ہیں اور ری ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو اس ری ڈیفائننگ پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ اوور رائڈنگ کر سکتے ہیں, اور یا پھر وہ اپنی اور میتھڈز بھی اپنے بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیریٹنس ریپرزینٹ دا از اے ریلیشن شپ بٹوین ڈیٹا ٹائپس. فار ایگزامپل اے فیمیل ڈانسر از اے ڈانسر. تو جہاں پہ از اے آئے گا نا, جس کو جنرلائزیشن بھی کہا جاتا ہے, کہ اگر آپ کہیں گے فیمیل ڈانسر از اے ڈانسر, تو اٹ مینس ڈانسر از اے سپر کلاس اینڈ فیمیل ڈانسر از اے چائلڈ کلاس. ٹھیک ہے. انہیریٹنس ٹرمینالوجی کیا ہے کہ یو ہیو گاٹ سب کلاسز اور ڈرائیوڈ کلاسز. ہم ان کو سب کلاس, چائلڈ کلاس یا ڈرائیوڈ کلاس کہتے ہیں. اور آگے ایک کی ورڈ یوز ہوتا ہے ایکسٹینڈز کا, اور پھر اس کے دوسرے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ سپر کلاس اور بیس کلاس اور پیرنٹ کلاس. ٹھیک ہے, 3 نام ہیں اس کے. اور اس کا آپ کو کوڈ کیسے لکھتے ہیں آپ؟ پبلک کلاس, دس از دا سب کلاس اور ڈرائیوڈ کلاس نیم, ایکسٹینڈز اینڈ دین پیرنٹ کلاس نیم. تو یہ انہیریٹنس ہے آپ کی. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ جو فیمیل ڈانسر ہے یہ ڈانسر کلاس کے تمام میتھڈز کو یوز کر سکتی ہے, پبلک میتھڈز کو. اچھا, تمام میتھڈز کو نہ صرف یوز کر سکتی ہے, ان میتھڈز کو اوور رائڈ کر سکتی ہے, ان کو ری ڈیفائن کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب انہیریٹنس میں یہ دیکھیں, اگر آپ اس کو دیکھیں ماڈل میں تو آپ اس کو اس طرح شو کریں گے. اب یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے جاوا کے اندر. کنسٹرکٹرز آر ناٹ انہیریٹڈ. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کنسٹرکٹر پیرنٹ کلاس میں ہوں گے وہ ری یوز نہیں ہو سکتے, وہ انہیریٹ نہیں ہو سکتے چائلڈ کلاس میں. دا فیمیل ڈانسر کلاس اونلی ایڈز اے کنسٹرکٹر. تو اب دیکھیں ہم نے فیمیل ڈانسر کلاس بنائی ہے نا, تو ہم اس کے اندر کچھ بھی نہ لکھیں تو بھی یہ ٹھیک ہے. نہ ہی ہم نے اس کے ڈیٹا فیلڈ لکھیں, نہ ہی ہم نے اس کے کوئی میتھڈز لکھیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈیٹا فیلڈز بھی اپنی ڈانسر کلاس کے یوز کر سکتے ہیں اور میتھڈز بھی یوز کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. سمپلی ہم نے اس کا کنسٹرکٹر لکھا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کنسٹرکٹر میں ہم کن کو انیشلائز کر رہے ہیں؟ ایکس وائی ڈائریکشن. ٹھیک ہے. ہم اسٹیپس ایکس وائی اور ڈائریکشن ہم وہی ڈیٹا فیلڈز کو انیشلائز کر رہے ہیں جو کہ ڈانسر کا حصہ تھے, لیکن چونکہ یہ چائلڈ کلاس ہے, سب کلاس ہے, تو یہ اس کے تمام ڈیٹا فیلڈز کو ایکسیس کر سکتی ہے. تو ہم اس میں لیفٹ فٹ موو اور رائٹ فٹ موو کے 2 میتھڈ کال کر رہے ہیں, اور لیفٹ فٹ اور رائٹ فٹ کو وی آر انیشلائزنگ. So all the values which are coming through it are through object and we are initializing them. اچھا, یہ تو تھا وہ کانسیپٹ. اب اس میں دیکھیں کہ پبلک کلاس فیمیل فٹ ایکسٹینڈ فٹ, اسی طرح ڈانسر کی طرح آپ فٹ کو بھی ایکسٹینڈ کرا رہے ہیں, کیونکہ میل فٹ از اے فٹ اینڈ فیمیل فٹ از اے فٹ. اس کا مطلب ہے ان کے اندر بھی انہیریٹنس ہی امپلیمنٹ ہوگی. تو اس کے اندر بھی ہم وہی کر رہے ہیں, چونکہ کنسٹرکٹر کو تو ہم انہیریٹ کر ہی نہیں سکتے, تو وی آر رائٹنگ پبلک کلاس فیمیل فٹ ایکسٹینڈز فٹ, اینڈ پبلک فیمیل فٹ کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں؟ سائڈ ایکس وائی اور ڈائریکشن کو انیشلائز کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی آپ کر سکتے ہیں. ہاں, یہ ایک ایکسٹرا فیچر ہے جو کہ انہیریٹنس کے اندر یوز ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے چائلڈ کلاس میں سیم نام کا میتھڈ لکھ دیا جو کہ پیرنٹ کلاس میں پہلے سے لکھا ہوا ہے,
تو پھر چائلڈ کلاس کا آبجیکٹ جب آپ بنائیں گے اس کے تھرو جو میتھڈ کال ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف چائلڈ کا اپنا ہو سکتا ہے, وہ پھر پیرنٹ کا نہیں ہوگا, کیونکہ اسی نام کا چائلڈ نے بھی امپلیمنٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اگر آپ ویسے بھی دیکھیں تو آبویسلی اس کی لاجک یہی بنتی ہے, اس کی انٹیوٹیونیس بھی یہی بنتی ہے کہ اگر ایک ہی نام کے دو ہیں تو چائلڈ کا اپنا تو میتھڈ موجود ہے, تو اگر آبجیکٹ چائلڈ کا بنائیں گے تو وہ اپنا میتھڈ یوز کرے گا. اب اگر ایسی سچویشن ہو جائے کہ آپ چاہیں کہ پیرنٹ کے میتھڈ کو بھی یوز کریں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے اس کے لیے آپ کو ایک ٹرک بتایا تھا کہ آپ کی ورڈ یوز کرتے ہیں سپر, تو آپ سپر ڈاٹ کر کے جب آپ اسی میتھڈ کو لکھیں گے تو ایسی صورت میں پیرنٹ کلاس کا ہی میتھڈ کال ہوگا, سپر ڈاٹ لکھ کے جب آپ کال کریں گے. اچھا, اگر آپ چاہیں فار ایگزامپل یہ بھی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے, ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ آپ چائلڈ کے اندر سپر کا کنسٹرکٹر کال کریں. اب چونکہ آپ سپر کا کنسٹرکٹر کال نہیں کر سکتے تو اس کا بھی ایک ٹرک ہے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اگر سمپل لکھ دیں سپر اوکے سپر اینڈ دین parentheses and all the parameters which are part of that, then this super will call the super constructor. Now if you look at this, you have not written the name of the constructor, you have not mentioned at all what is the name of the constructor, you just have written super, which automatically the compiler will understand automatically that you want to call super constructor. So it will automatically be pasted here and its code will be executed. اچھا, supplies method that are abstract in foot. اب دیکھیں foot class کے اندر جو methods ہیں, دو methods بنے ہوئے ہیں, یہ میں foot کا آپ کو کوڈ دکھاؤں گا, اس کے اندر دو methods بنے ہوئے ہیں, draw left اور draw right, اور وہ دونوں میتھڈ ایبسٹریکٹ ہیں. اب دیکھیں ایبسٹریکٹ کی امپلیمنٹیشن, اچھا ایبسٹریکٹ ہم نے کیوں لکھتی ہیں؟ دیکھیں فٹ کلاس جو ہے وہ ہم نے صرف بنائی ہی اس لیے ہے کہ ہم جنرلائزیشن یا انہیریٹنس کو امپلیمنٹ کر سکیں. اب فٹ کلاس اٹ سیلف از ناٹ ریکوائرڈ, کیونکہ آپ اس کوڈ کے اندر یا تو فیمیل فٹ دکھائیں گے یا میل فٹ دکھائیں گے, تو فٹ اٹ سیلف کیا ہوگا, اس کو تو آپ کبھی کال نہیں کریں گے, اس کی امپلیمنٹیشن کبھی نہیں کریں گے. تو پھر فٹ کلاس کو رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو ضرورت یہ ہے صرف کہ آپ ڈاکومنٹیشن صحیح کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے سسٹم کو ایفیشینٹ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ یہ میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ جتنی امپلیمنٹیشن فیمیل اور میل فٹ کے اندر ہو وہ رولز کے مطابق ہو, اور وہ آپ کو امپلیمنٹیشن پتا ہو کہ وہ کیا ہو رہی ہے, اور جو میتھڈز آپ فیمیل فٹ اور میل فٹ کے اندر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اکٹھے یکساں رکھنا چاہتے ہیں. تو ایسی صورت میں فٹ کلاس آپ کو ایسے کنٹینر کا پرووائڈ کرے گی جس کے اندر ان میتھڈز کو آپ ایبسٹریکٹ بنا کے رکھ لیں گے, اور پھر میل فٹ اور فیمیل فٹ ان کو اوور رائٹ کرے گی, یعنی انہی میتھڈ کے ایز اٹ از نام کو دوبارہ سے اپنے میتھڈ میں لکھے گی اور اس کی امپلیمنٹیشن اپنی طرف سے دے گی. ہاں امپلیمنٹیشن میں فرق ہو سکتا ہے, میل فٹ اور فیمیل فٹ کے اندر ڈفرنس ہوگا, اسی لیے ہر میل فٹ اور فیمیل فٹ اپنی کلاس میں اپنے مطابق ان کی امپلیمنٹیشن کرے گی. لیکن ان کو ایبسٹریکٹ رکھنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اب آپ کو شیورٹی ہوگی ہے کہ یہ دونوں میتھڈ جو ہم ایبسٹریکٹ رکھ رہے ہیں, ڈرا لیفٹ اور ڈرا رائٹ, they are going to be implemented in the child classes, in the sub classes. ٹھیک ہے. اچھا, inheritance may be used to define a hierarchy of classes in an application. For example, اگر آپ کو یاد ہو کہ ہر کلاس کی سپر کلاس کون سی ہوتی ہے؟ آبجیکٹ کلاس. تو یہ دیکھیں اگر ہم ہیرارکی دیکھنا چاہیں گے تو آبجیکٹ از دا سپر کلاس اینڈ دین فٹ از اے چائلڈ کلاس آف آبجیکٹ.
بٹ فٹ از آلسو اے سپر کلاس آف میل فٹ اینڈ فیمیل فٹ. اور پھر میل فٹ اور فیمیل فٹ بھی پیرنٹ کلاس بن سکتی ہیں. کس چیز کی؟ میل لیفٹ فٹ اور میل رائٹ فٹ. سملرلی فیمیل لیفٹ فٹ اور فیمیل رائٹ فٹ. All methods of the base library classes are available in your derived class. You don't need to have the source code of a class to extend it. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پولیمورفزم کا پرنسپل ہے اس کے بعد. لیکن پولیمورفزم اور انٹرفیسز کو ہم نیکسٹ لیب میں کور کریں گے. تو اس لیب کے اندر جو کچھ ہم نے دیکھا ہے میں اس کو ایک دفعہ آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس لیب میں ہم نے ایبسٹریکٹ کلاس کا دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ 4 پرنسپلز ہوتے ہیں: ایبسٹریکشن، انکیپسولیشن، پولیمورفزم اور انہیریٹنس، جو کہ آپ کی آبجیکٹ اورینٹیشن امپلیمنٹ کرواتے ہیں. اور دیز 4 فیچرز آر ویری امپورٹنٹ فار اینی آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ. اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں نے آپ کو اس کا کوڈ دکھایا، میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلز دیں، آپ کو کچھ کیس اسٹڈیز بتائیں. تو انہی کے ساتھ ہی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، چونکہ ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا لیب کا ٹائم موجود ہے. پولیمورفزم کی ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن ڈیٹیل میں ہم اس کو نیکسٹ لیب میں دیکھیں گے. لیکن اسی ایگزامپل کے ساتھ اگر ہم پولیمورفزم کو اٹیچ کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پولیمورفزم انشورز دیٹ دا اپروپریٹ میتھڈ از کالڈ فار این آبجیکٹ آف اے اسپیسیفک ٹائپ when the object is disguised as a more general type. تو ہم اس کی ایکسپلینیشن اپنی لیکچرز میں پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. اور یہ چونکہ جاوا اس کو سپورٹ کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک سچویشن ہو جس میں a collection, for example array or list, contains objects of different but related types, all derived from the same common base class. تو ایسی کلاس میں polymorphism replaces old-fashioned use of explicit object attributes and if else or switch statements. پہلے جو آپ کی سی میں کیا ہوتا تھا کہ if else یا switch statement ہوتی تھی. جس طرح میں نے آپ کو ڈرا کی ایگزامپل پینٹنگ سافٹ ویئر کے ریلیٹڈ بتائی تھی کہ اگر آپ اس میں پینٹ برشز کو ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو they are gonna be different in their implementation. For example, if you are implementing a smaller brush, it will have a different implementation compared to a bigger brush. So اسی طرح اگر ہم اس ایگزامپل کے مطابق دیکھیں تو آپ سمپل ایک ڈرا کلاس کریں گے. اچھا اب اگر تو آپ کی if اسٹیٹمنٹ ہوتی، اگر پولیمورفزم امپلیمنٹڈ نہ ہوتی تو آپ لکھتے if is left، اگر یہ لیفٹ فٹ ہے تو ڈرا لیفٹ اینڈ یا پھر ڈرا رائٹ. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ پولیمورفزم امپلیمنٹ کر دیں تو پھر آپ سمپلی ڈرا کا میتھڈ لکھ سکتے ہیں ایک ہی نام سے. ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو جو بھی امپلیمنٹیشن دیں گے، اس کو جو بھی پیرامیٹر پاس کریں گے، اگر لیفٹ پیرامیٹر پاس کریں گے تو لیفٹ ڈرا ہو جائے گا، رائٹ پیرامیٹر پاس کریں گے تو رائٹ ڈرا ہو جائے گا. لیکن پیرامیٹرز آپ نے چینج کرنے. ٹھیک ہے. ان کی آپ کے ایک تو نمبر چینج کرنا ہوتا ہے، ان کی ڈیٹا ٹائپس چینج کرنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے ایبسٹریکشن کو دیکھا. ایبسٹریکشن کے میں نے آپ کو کچھ امپلیمنٹیشن کے متعلق بتایا، تھوڑا سا ایبسٹریکشن کو ایکسپلین کیا. پھر ہم نے انہیریٹنس دیکھا اینڈ وی لک ایٹ اٹ سم آف اٹس ایگزامپل. پھر میں نے پولیمورفزم کو بھی ٹچ کیا، پولیمورفزم کی ایگزامپلس بتائیں. ٹھیک ہے. ان کا کوڈ بتایا. آئی ہوپ کہ اس لیب کے اندر آپ کو کچھ کوڈ میں امپلیمنٹیشن آپ کو پتہ چلی ہوگی، ان کور پرنسپلس کو کیسے آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جاوا لینگویج میں. So this concludes our lecture today, and in next lecture we will meet again with different topics and with different implementation. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.